नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से हतमी फैसला 13 दिसंबर को होने को जा रहा है। अस्करी सरबराहान को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज पाकिस्तान आ रहे हैं। एनआरओ है नहीं है, लेकिन उनको रिलीफ तो मिल रहा है। साहब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पर जो इल्ज़ामात नए लग रहे हैं कि वो कितने सियासी थे और इन डीप सियासी थे, जिसकी वजह से पाक फौज को एज अ इदारा बहुत कुछ सुनना पड़ा। अब आगे क्या होगा, इसके हवाले से मेरे साथ हैं इंतज़ार हैदरी साहब। काफ़ी दिनों के बाद मेरे हत्थे चढ़े और कह रहे थे कि यार बिजी था, ये था वो था, और खबरें बहुत थी और मैंने कुछ बहुत सारी खबरें ब्रेक भी की। तो मैंने कहा यार हमारे साथ भी आ जा, कोई एक आधी ब्रेक खबर जहाँ भी कर। हैदरी साहब, 13 दिसंबर को इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कायदीन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 5 केसेस की समाअत हो रही है। उसमें एक केस यह भी शामिल है कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ की सरबराही से हटाया जाए, उसको सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर फारिग किया जाए। तो क्या लग रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं फारिग होंगे मुकम्मल तौर पर। देखें, एक तरफ आप एनआरओ दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ को, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान जो है उसे सरबराही से हटा दिया जाए। एक बनाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है खान साहब के हवाले से। आज मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की हैं इसी मामले के ऊपर कि वो तो बददियानत हैं, उन्हें 62(1)F के तहत करना चाहिए नाअहल। लेकिन कल जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया जा रहा था तब ये कहते थे कि सियासी बालिग नज़री का मुजाहरा करना चाहिए, और आज ये सियासी बालिग नज़री किधर चली गई है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि इमरान खान को हटा दें रास्ते से, तो फिर पीटीआई को तो नहीं मिलेगी वो प्लेइंग फील्ड जो मियां नवाज शरीफ चाह रहे हैं। फैसल वावड़ा का एक फैसला आया है, वो आपने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। 5 साल वो नाअहली 5 साल की हो गई है, एक उसूल तय हो गया है। इसी का फ़ायदा जो है वो मियां नवाज शरीफ भी लेने आ रहे हैं। जनवरी में मियां नवाज शरीफ ने आना है, मामलात उनके तय हो रहे हैं। सलमान शहबाज जो आ रहे हैं, आपने अभी बात की है, वो एक टेस्टर है। वो यहाँ पे आ रहे हैं, हिफाजती ज़मानत लेंगे, उसके बाद यहाँ पे रहेंगे, और सुप्रीम अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू कर लिया है, और उसके बाद उनके मामला चलेंगे। 4 साल की उनकी जिलावतनी है। वो मियाँ नवाज शरीफ से पहले गए हैं और अब वो वापस आ रहे हैं। इंसान इसमें टेस्ट केस है क्या? टेस्ट केस तो इसहाक डार साहब भी आए थे, तो टेस्ट केस तो पहले से हो चुका। आने से पहले उसको ये गारंटी दी गई थी कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उससे कुछ कहा नहीं जाएगा। उसके बाद वो गए और जमानतें हो गई, और यही चीज़ सलमान शहबाज के साथ किया गया। वो बाहर बैठा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अशराफिया ताकतवर तबका जुर्म करे, वो साबित हो न हो, इल्ज़ामात हो या जो भी उसकी कैफियत हो, वो बाहर चला जाए, 5-7 साल 10 साल वहाँ मज़े करे। उसके बाद जब उसका दिल करे या उसका मन करे कि उसके लिए पाकिस्तान में खुशगवार माहौल है, वो वापस आ जाए, तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो यही है ना, आप बार बार मुझे कहते हैं कि फिर मैं तारीख के हवाले ना दूं, तो मैं फिर तैयार है सारी केस की बात करूंगा, फिर मैं दीगर बहुत सी बातें करूंगा। तो ये मुल्क में 75 साल से यही तो होता आ रहा है। ये मुल्क यहाँ इस डिगर तक जो पहुँचा है, इस सूरत हाल तक जो पहुँचा है, इसमें क्या आपका या मेरा किरदार है या इन अशराफिया का किरदार है जिन्होंने ये सब कुछ किया? आते हैं, अपने हिसाब की कानून साजी करते हैं, अपना माल फिट किस्म का बनाते हैं, चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो हमारे इदारे वो क्या तो आज तक एहतसाब कब हुआ है? हमारे इदारे क्या, इदारे किसी ने बनने ही नहीं दिए, आज तक इदारे नहीं बनने दिए। मुझे आपने भी अपने इंट्रो में ये कहा कि बाजवा साहब बड़ी गहरी किस्म की सियासत कर रहे थे और अब बातें खुल रही हैं।
بھائی وہ تو اعلان کر کے گئے تھے کہ فوج کا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوگا، یاد ہے نا آپ کو؟ اور وہ کب ڈی جی ایس پی آر نے کب اعلان کیا تھا؟ وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے فروری میں، پچھلی فروری میں یہ فیصلہ کیا تھا، 21 میں ہاں 21 میں یہ فیصلہ وہ کیا تھا، فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اور ستمبر میں وہ لاگو کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، وہ تو 22 میں آ رہی ہے 22 نا، میں آ رہی ہے نا۔ اس کے بعد جو بھی مونس الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم کھڑے ہو گئے، یہی بات پرویز الہی صاحب نے کہی۔ اور سابق وزیر قانون فاروق نسیم صاحب، فاروق نسیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بھی رجوع کیا تھا، اس نے کہا کہ نہیں آپ اپنا فیصلہ خود کریں۔ اور ایک بات آپ کو اور یاد ہو، جب یہ تبدیلی آ رہی تھی میرٹھ میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، مولانا فضل الرحمان، سابق صدر آصف زرداری صاحب، شہباز، اس میں باپ والے تھے، بالکل تھے۔ جب پریس کانفرنس ختم ہوئی تو باپ کے جو سربراہ تھے جی، ان سے ہم نے پوچھا خالد تھا مکسی کہ صاحب کیا سے، ہوا، جی تو اس کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہم کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ ہم دیا۔ نے چھوڑ دیے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، وہ کیا؟ عین وقت پہ نا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، عین وقت پہ خالد مکسی صاحب کو کہا گیا کہ آپ اس اتحاد کا حصہ نہ بنے۔ اچھا تو پھر آپ عین وقت پہ یہ کہا گیا کہ آپ اس اتحاد کا حصہ نہ بنے، انہیں ذرا دوڑے لگوائیں۔ انہوں نے کہا اب کچھ بھی ہو جائے، اب میں نے بات کر اب ہم نے بات کر دی ہے، اب ہم اس اتحاد کے ساتھ جائیں گے۔ اور پھر وہ آصف زرداری کی اس زبان پہ جو ہے وہ اس اتحاد میں آخر ٹائم تک، مطلب آج تک وہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے ابھی تک صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آئی، حالانکہ ایک بڑا زبردست ماحول بن چکا ہے۔ اگر یہ تحریک عدم اعتماد لانا چاہیں، چیئرمین سینٹ سنیں بات سنیں، اگر چیئرمین سینٹ یہ تبدیل کرنا چاہتے کر سکتے، وہ خواہش کی بات ہے نا، نہیں عرض سنیں نا، میری بات ہے نا، وہ میری بات ہے، وہ آپ ایسے مت کریں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کریں گے۔ میری بات کمپلیٹ اب ہو گئی۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں کرے، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ نہیں وہ نہیں کریں گے، لیکن اب کرنا چاہیں نا تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کریں گے کیونکہ انہیں سوٹیبل ہے یہ۔ انذار، آج صبح ایک تقریب ہوئی ہے 170، جب میں گھر سے تیار ہو کے نکل رہا تھا تو ٹی وی پہ تقریب چل رہی تھی کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جناب جنرل ساحر شمشاد کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ کیا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، یہ تو روایت رہی ہے پاکستان میں، جب بھی نیا آرمی چیف آتا ہے یا جوائنٹ چیف آف اسٹاف آتا ہے ان کی سابقہ خدمات کو دیکھا جاتا ہے، ان نشان ملٹری نشان امتیاز دیا جاتا ہے۔ اس میں کون سی کوئی چنبے کی بات ہے؟ یہ تو پہلے بھی میڈلز دیے جاتے رہے ہیں، اس میں کوئی اس طرح کی حیرانی کی بات ہونی نہیں چاہیے۔ تو پھر اگر سابق اس کی پرفارمنس پہ دیے جاتے ہیں تو پھر یہ ان کے نئے عہدے سے پہلے ان کو ملنے چاہیے تھے، جو بھی اگر اس کی پریویس پرفارمنس، اگر نئے عہدے سے پہلے تو بڑی رکاوٹیں تھیں، یہ تو رکاوٹیں بڑی ختم ہو گئی۔ میں یہی بات کر رہا ہوں، اگر اب ملے ہیں تو ملنے تو اس وقت چاہیے تھے جب یہ ان کا ٹینور مکمل ہوتا، اور وہ زبردست قسم کی جو ان کا کردار تھا اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوتا۔ یہ شروع میں یہ ایوارڈ، یہ روایت ہمارے ملک میں یہ کون سی الٹ روایتیں چل رہی ہیں؟ میری بات سنیں، یہ روایات چل رہی ہیں انہیں چلنے دیں، میرے خیال سے روایات کو چلنے دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں بہتر ہے کہ یہ پارلیمانی روایات کی بات سمجھ رہا ہوں، بہتر ہے پارلیمانی روایات چلے، اس کام کو چلے، یہ چلتی رہیں گی، انہیں چلنا بھی چاہیے۔ آگے بات کریں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، کیا چلیں باجوہ صاحب نے جو کیا سو کیا، ایم کیو ایم، یار یہ کیا بات ہوئی، سو کیا سو کیا؟ بھائی میں جو بات کر رہا ہوں تباہی کر کے گئے یار، گئے اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ حال ان کی حالت تو یہ ہے کہ انہیں کم سے کم وہ چلانے والے تھے، اچھا ادھر کھڑے ہو جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ، اب تو ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مذاکرات کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، وہ کہہ رہے ہیں جی مارچ میں الیکشن کراؤ، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم بجٹ دے کے جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب نے اپنی مشترکہ مفادات کونسل میں ایک فیصلہ کیا تھا، مجھے صرف اتنا بتا دینا، ایک فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ جب تک نئی مردم شماری نہیں ہوگی اس وقت تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی، جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی اس وقت تک عام انتخابات نہیں ہوں گے۔ تو مجھے بتائیں نا، یہ فیصلہ کیا ریورس کریں گے؟ یہ کس طرح سے کریں گے؟ بالکل آپ کی بات درست،
کہ موجودہ اتحادی حکومت کہتے ہیں کہ بجٹ دے کے جائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا۔ جو باتیں کھل رہی ہیں سابق صدر آصف علی زرداری اور شجاعت حسین کی ملاقات کے حوالے سے، اس میں اہم بات ایک یہ کھلی کہ سابق صدر نے چودھری صاحب کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس سارے پروسیس میں پنجاب کی حکومت میں تبدیلی جو بھی ہونی ہے، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرویز صاحب سسٹین کریں گے، برقرار رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ثالث کون بنا ہے؟ چودھری شجاعت حسین صاحب موجودہ سارے عمل میں، اور جو بھی بیان مونس الہی نے دیے کہ سابق آرمی چیف نے کہا کھڑے ہو گئے، لیکن آج اس کا جو فریش پرعزم جو بیان آیا ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کو یہ یقین دہانی کس نے کرائی؟ اور اس حالت میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب یہ بات ہو رہی تھی پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کی باتیں آ رہی تھیں، تو اس وقت ایک بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ وہ کیا؟ وہ بات یہ تھی کہ پرویز الہی صاحب کو یہ وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہے تھے، میاں صاحب کے ساتھ مسلسل مشاورت ہو رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیلیگیشن گیا تھا میاں صاحب کو ملنے جی کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس وقت انہوں نے کہا جی میاں صاحب رضامند ہو گئے ہیں، پرویز الہی صاحب اگر ہمارے پاس آتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارا یہ اتحاد چلتا ہے یا نہیں چلتا، میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں دیکھ سکتا۔ میاں صاحب نے انکار کیا تھا۔ میاں صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، ڈیل کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن میں اس میں راضی نہیں ہوں۔ اس وقت بھی نواز شریف پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں راضی نہیں تھے۔ اب فیصل کریم کنڈی جو گئے ہیں ایک پیغام لے کے، دوبارہ سے اسی پیغام کو لے کے گئے ہیں کہ مان جائیں، کہ آپ مان جائیں، ہم اس معاملے کو آگے چلائیں گے، ہم اسمبلی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ میاں صاحب نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ یار میں نے آپ سے تب بھی کہا تھا کہ الیکشن میں جائیں، اپنے سر یہ ساری ذمہ داری نہ لیں، اس کے گناہ آپ نے اپنے سر لے لیے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا مطالبہ تسلیم ہو رہا ہے کہ فوری انتخابات کرائے جائیں۔ میاں صاحب اس پہ آگے ہیں؟ میاں صاحب اس کے اوپر ابھی نہیں آئے کہ فوری انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ اس وقت سچویشن ہی ایسی نہیں ہے جو نون لیگ کو سوٹ کرے۔ نون لیگ کو تو نہیں سوٹ کرتی کہ ایک طرف آپ کی معاشی صورتحال خراب ہے، دوسری طرف مہنگائی 30% سے زیادہ ہے، تیسری طرف یہ طالبان والا ایشو اٹھ رہا ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو الیکشن نہیں جیت سکیں گے، ایک ہنگ پارلیمنٹ بن جائے گی، اور میرے خیال سے منصوبہ بھی یہی ہے کہ کسی کو اکثریت ملے ہی نہیں، چوچو کا مربع ہو، پھر اسے استعمال کرتے رہیں، وہ دیکھی جائے گی بعد میں، جو کہتے تھے سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو آپ نے جو امتیاز ملٹری ایوارڈ دیے وہ بھی اس سلسلے کی کڑی تو نہیں ہے؟ ناظرین، انذار، اس ایشو پہ بات کرنا نہیں چاہتے، اور ہم نے کوشش کی کہ موجودہ جو بھی صورتحال بنی ہے اس کے مختلف زاویے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب تک اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اور ہماری یہ روایت برقرار رہے گی۔